अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस रोशन फ्रॉम मिड एशिया फाउंडेशन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे अपने घरों में। और लेटेस्ट जो है आपका जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन के हिसाब से आप तमाम जो है एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रख रहे होंगे। गैर ज़रूरी बिला ज़रूरत जो है वो आप घर से ना निकलें, अवॉइड करें उसको। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है फिर आप जो है वो बाहर का रुख कीजिए, वरना अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर वालों के साथ अपने घर में स्पेंड करें। और बाहर अगर आप जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, मास्क वेयर कीजिए। इसके अलावा जो है अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ कीजिए, तमाम एहतियाती तदाबीर। और इसके अलावा जो है समाजी फ़ासले का ख्याल रखें, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो करीब आप लोग ना रहें, तो उसका भी जो है ख्याल रखें। तो इन तमाम इस सिचुएशन में ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे अभी जो है आप लोग स्पेशली बॉयज़, वो कैटल मार्केट यानी कि मवेशी मंडी का वहाँ सिचुएशन है ऐसी है कि आप वहाँ का रुख कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी आप एहतियाती तदाबीर जो है उसको अपनाते हुए वहाँ पे जाएं अगर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वैसे अवॉइड कीजिए। अपने बड़ों को ही जो है वो इस साल वहाँ पे जाने के लिए दीजिए। और अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा ख़याल और एहतियात के साथ जो है जाएँ। ठीक है, अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम जो है अब तक अपने हिस्सा अदब यानी कि नसर में से अब तक 4 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हिस्सा नज़म की तरफ। ठीक है, हिस्सा नज़म में आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमद। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी की हमद है, जो कि पेज नंबर 117 से स्टार्ट है, 117 से 119 तक है। क्योंकि 4 असबाक आप पढ़ चुके हैं तो इस वजह से मैंने कहा कि अब चैप्टर्स को आप थोड़ा सा रोक कर उसके बाद आपको जो है वो हिस्सा नज़म यानी कि जो अशार हैं उनकी तरफ भी चलें, ताकि आप उससे भी तारुफ़ हो जाए कि किस तरह से आपको अशार की प्रिपरेशन यानी कि उस पोर्शन से आप तैयारी करेंगे। तो आज हमारे पास हमद है, हमारे जो शायर हैं वो हैं मौलवी इस्माइल मीठी। इसमें ख़ास बात ये है, आपको जिस तरह आप लोग सबक में कर रहे थे तारुफ़ मुसन्निफ़, उसमें आप थोड़ा सा याद करते थे मुसन्निफ़ के बारे में, लेकिन इसमें है कि शायर के जितने भी तारुफ़े आप शायर करेंगे तो उसमें आपको, क्योंकि सबक में से आपके क्वेश्चन आंसर बनकर आ जाते हैं, जुमलों की तशरीह आप कर लेते हैं, लेकिन जितने भी ये आपका अब जो हिस्सा नज़म है उसमें गज़लियात होंगी या नज़में होंगी तो उसमें से उनकी तशरीहात आती हैं और मरकज़ी ख़याल, तो उन सब में जो है आपको लाजमी तारुफ़ शायर लाजमी उसमें देना है। अगर गज़लियात की तशरीह है आ रही है तो उससे पहले आप उसके शायर के बारे में लिखेंगे, तारुफ़ लिखेंगे। इसी तरह से आप नज़मों की अगर उसमें मरकज़ी ख़याल है तो उसमें सबसे पहले तारुफ़ शायर, उसके बाद आप जो है उसका हवाला नज़म देंगे, हवाला शायर देंगे और उसके बाद फिर आप उसका मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। तो अभी जो गज़लियात आएंगी उसमें हमद है और जो गज़लियात हैं तो उसमें आपका जो है वो हवाला शायर और फिर उसकी तशरीह आएगी। तो आप जब आप हमद की वर्किंग कीजिएगा तो इसमें सबसे पहले तारुफ़ शायर यानी कि मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी की जो ये हमद है, तो आप सबसे पहले एक पेज पे आप इनका जो है वो तारुफ़ लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप तशरीह कीजिएगा तो उसमें आप शेर उतारने के बाद हवाला शायर दीजिएगा और उसके बाद फिर तशरीह कीजिएगा। यानी कि हवाला शायर में आप ये लिखेंगे कि ये जो शेर है हमारी उर्दू की किताब से ली गई है, जिसके शायर कौन है? मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी। उसके बाद आप तशरीह की हेडिंग डालिएगा, फिर आप तशरीह कीजिएगा। इसमें से सवाल जवाब बन के नहीं आएंगे, इसमें से तशरीहात आएंगी। तो हम में आपके पास जितने भी अशार मौजूद हैं उन सब के आप शेर उतारिएगा, फिर हवाला शायर लिखिएगा और उसके बाद जो है आप उसकी तशरीह कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने शायर के तारुफ़ की तरफ। ठीक है, शायर है हमारे पास मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी। इनकी वलादत है, आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, मेंशन है 1844 जो है इनकी वलादत है और इनकी वफ़ात है 1917, यानी कि 1844 में ये पैदा हुए और 1917 में इनकी वफ़ात हुई। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी हिंदुस्तान के शहर मेरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मेरठ ही में पाई, फिर अरबी और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मेरठ और सहारनपुर के स्कूलों में खिदमात सरअंजाम दी। आखिर में आगरे में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों को तरबियत देते रहे। वहाँ से रिटायर्ड होकर वापस मेरठ आ गए और यहीं इंतकाल फरमाया। इस्माइल मीठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और अखलाकी नज़में लिखीं। आपकी शायरी ज़बान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का नहायत उम्दा नमूना है।
آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ درسی کتاب میں شامل ہم بھی اسی کلیات سے لی گئی ہے، یعنی کہ اسماعیل میٹھی کی جو تمام ان کی شاعرانہ جو تصنیف ہیں، جو چیزیں ہیں شاعری کی صورت میں، وہ ایک ہی کتاب میں جو ہے اس مجموعے میں انہوں نے شامل کیا ہے اور اس کتاب کو نام دے دیا ہے کلیات اسماعیل۔ یعنی اس میں یہ جو حمد ہے وہ بھی اسی کتاب سے لی گئی ہے، کلیات اسماعیل سے۔ یعنی ان کا جو پورا مجموعہ کلام ہے اس کا جو نام ہے وہ ہے کلیات اسماعیل۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہ آپ کے کثیر الانتخابی سوالات میں بھی جو آ سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے تشریحات کی طرف ہم میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ہم جو ہے وہ پوری ہم پڑھ کے بتا دے رہی ہوں، اس کے بعد ہر شعر کی پھر آپ کو اس کی تشریح بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تشریح آپ جو ہے وہ یاد رکھیے گا، غور سے سنیے گا اور تشریح بالکل اسی طریقے سے کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ شعر لکھیے گا، اس کے بعد حوالہ شاعر اور اس کے بعد اس کی تشریح کیجیے گا۔ حوالہ شاعر میں آپ یہی لکھیے گا کہ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کہ جو ہے وہ ہم سے لی گئی ہے، جس کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ تو یہ پوری ہم پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتا دے رہی ہوں، اس کے بعد میں اس کی تشریح آپ کو بتاؤں گی۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ لال و گوہر ہیں سارے جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہ قائم ہیں تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ یہ ماخوذ ہے کلیات اسماعیل میٹھی سے۔ اس حمد کے پہلے شعر میں جو ہے خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس میں اسماعیل میٹھی جو ہیں وہ حمد میں، آپ کو پتہ ہے حمد میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ثنائی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ایسے نظم جس میں یا وہ شعر جس میں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ حمد کہلاتی ہے۔ یہ آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم کے پہلے شعر میں اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی معبود کے لائق نہیں۔ اس دنیا کو بھی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اسی نے جو ہے اس کو تخلیق کی ہے، وہی اس کا خالق ہے اور وہی اس کا مالک ہے، وہی مرکز ہے، وہی رحمت ہے، وہی جو ہے وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ یعنی اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا تو اس کائنات کا بھی کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کائنات میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، یا اس دنیا میں جتنی بھی جو ہے وہ ساری چہل پہل اور رونق جو ہے وہ کس کے؟ سب اسی کے دم سے ہے، کیونکہ اور یہی ہمارا جو ہے وہ اسلام کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اس میں جو ہے سب سے ہمارا جو ہے اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک اور وہ ہمسر نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا، وہ خود نہیں ہوتا تو اس پوری کائنات کو، اس دنیا کو تخلیق کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس شعر میں جو ہے وہ اسماعیل میٹھی جو ہے وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ اب اس میں جو ہے وہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے، یعنی کہ ہم اس کو خیال اور تصور میں بھی نہیں لا سکتے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی شبیہ نہیں بنا سکتے، کوئی تصویر نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہماری سوچ، غور و فکر اور جو ہے عقل و فہم سے کیا ہے؟ بہت ہی بلند تر ہے، بالا تر ہے، اس تک جو ہے وہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اور کسی میں اتنی صلاحیت نہیں، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شبیہ بنا سکے یا اس کو سوچ سکے، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہے، وہ موجود ہے، ہمارا جو اس بات پہ پختہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ شکل و صورت کے بارے میں جو ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں
بتا سکتا اور کوئی جو ہے وہ انسانی جو ہے وہ دماغ جو ہے اس سے مبرہ ہے وہ نہیں بتا سکتا، کسی کی عقل جو ہے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، اور ہم میں سے کسی کی بھی جو اتنی جرت بھی نہیں ہے، مجال بھی نہیں ہے کہ ہم اس ذات کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سوچیں، کیونکہ بس ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ ہر چیز میں، ہر اس کی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، ہم جس کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا جو ہے وہ تصور کرنا، اس کا خیال کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اور ہم میں سے کسی کی جرت اور مجال بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا اس طرح کی جو ہے وہ بات سوچ سکیں، خیال کر سکیں۔ بس ہمیں اس بات پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر چیز میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد شاعر کہہ رہے ہیں کہ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ اس میں جو ہے وہ مولانا اسماعیل میٹھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنائی اور اس کے اوپر اتنی عظیم الشان چھت آسمانوں کی صورت میں قائم کی۔ یہاں پہ جو شاعر ہیں اس چھت کس کو؟ آسمان کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہاں کے چھت کو جو ہے وہ آسمان سے کیا دی ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی عظیم الشان جو چھت آسمانوں کی صورت میں قائم ہے، اس چھت کے نیچے ساری دنیا، سارے عالم جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اس وسیع آسمان جس کو شاعر جو ہے وہ چھت سے تشبیہ دے رہے ہیں، اس چھت کے نیچے کیا ہے؟ ساری دنیا کی چیز جو ہے وہ جہاں آباد ہے، اور یہ جو ہے وہ ہم میں سے یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے جو اس عظیم الشان چھت کو جو ہے وہ ہمارے سروں پہ جو ہے وہ تانا ہوا ہے، اور اس طرح سے وہ موجود ہے، اور اس چھت کے نیچے جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ آباد ہے، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے، جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ تو یہاں پہ جو چھت ہے آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ چھت سے مراد کیا ہے؟ وہ آسمان ہے۔ اور کھپت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو چیز ہوتی ہے، لاتعداد بہت زیادہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کھپت۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس پوری کائنات کی مالک ہے، آسمان پر جگمگاتے ستاروں کا بھی مالک ہے۔ یہ ستارے اور سیارے جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے مقام پر موجود ہیں، اور مقررہ مقدار میں مقررہ وقت پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے اپنے مدار یعنی راستوں سے آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ زمین بھی اپنے جو مدار کے اطراف میں کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے، اور سورج کے اطراف بھی چکر لگاتی ہے۔ اسی طرح تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، خوب روشن بھی ہیں، چاروں طرف روشنیاں بکھیرتے ہیں، رات کو آسمان ستاروں کی روشنی سے جھلملاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان بے شمار ستاروں کو کس طرح آسمان کی چادر میں سجا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ آسمان پر جو ستارے جگمگ کرتے ہوئے، چمکتے ہوئے، ہمیں جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس چیز کا بھی وہ خالق ہے، مالک ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے اپنے مدار میں کیونکہ جو ستارے ہیں وہ آپ دیکھیں دن کے وقت نظر نہیں آتے، وہ رات کے وقت چمک رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورج کی روشنی ہے وہ دن میں نظر آتی ہے، رات میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کو ہر چیز کی جو ہے وہ ہر چیز کا اپنا کیا ہے؟ ایک نظام ہے۔ ہر چیز اپنے ایک مقررہ وقت پہ نکلتی ہے اور مقررہ وقت پر واپس چلی جاتی ہے، مقررہ وقت پر جو ہے وہ چمکتی ہے، اور جیسے سورج ہے اپنے مقررہ وقت پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نکلتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے مقررہ وقت پر غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی جو ہے وہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے کرشمے جو ہیں وہ ہمیں جا بجا ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ چراغ ایسے روشن ہیں جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اس میں جو ہے وہ شاعر جو ہیں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، اس میں بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے جو ہے وہ جس میں یعنی کہ کوئی دوسری چیز بنا سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو
کسی انسان میں اتنی جرأت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسی طرح کی وہ دوسری چیز جو ہے وہ بنا سکے۔ انسان چراغ بناتا ہے بغیر تیل اور توانائی کے، وہ روشنی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر تیل کے ان گنت چراغ، ستاروں اور سورج جیسے تخلیق فرما رکھے ہیں۔ انسان کی سمجھ، عقل، بوجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ بغیر تیل یا توانائی کے کیسے روشن ہو جاتے ہیں، یہ قدرتی طور پر روشن ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس کا مشاہدہ ہم جو ہیں کیا کرتے ہیں، قدم قدم پر کرتے ہیں، اور یہ قدرت کے کھیل ہیں۔ یعنی کہ ہم کوئی بھی جو ہے روشنی کسی بھی چیز سے ہم مصنوعی طور پر حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ لائٹ دیکھیں یا چارجنگ لائٹ دیکھیں، اس کو آپ کو چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے وہ آپ کو روشنی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، سورج ہیں، چاند ستارے ہیں، یہ بغیر تیل کے، بغیر کسی چارجنگ کے جو ہے وہ بغیر کسی چارج کے اپنے مقررہ وقت پر روشنی دیتے ہیں، چمکتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انسان جو ہے وہ ایسی چیزیں تخلیق نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح سے اس کے اگلے شعر میں دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ اس میں جو ہے وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانوں میں جو ہیرے موتی جواہرات ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں، وہ بے تحاشا، جو اس کو کس سے دیں، یعنی کہ ستارے، جو آسمان پہ بہت سارے ستارے موجود ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ستارے، سیارے جو ہیں بنائے ہیں جو چمکتے ہیں، اس میں لال و گوہر جو سچے موتی ہوتے ہیں، جن کی بہت زیادہ چمک ہوتی ہے، جو بہت زیادہ روشنی دیتے ہیں۔ تو اس میں شاعر جو ہے کہ مراد لال و گوہر سے مراد جو ہے یہاں پہ ستارے اور سیارے ہیں۔ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں میں جو ہیں ہیرے موتی جواہرات ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں، وہ بے تحاشا ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، جس میں کچھ ستارے اور سیارے حجم کے لحاظ سے دنیا سے بھی بڑے ہیں، بہت بڑے سیارے ہیں۔ ان کو اس طرح سے کون بنا سکتا ہے؟ یقیناً وہی ایک ذات ہے، اللہ کی ذات جو قادر ہے ہر چیز پر، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تخلیق کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ یعنی کہ آسمان پر جو چمکنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، سیارے ہو گئے، چاند، سورج، ستارے، ان سب کو جو ہے وہ شاعر یہاں لال و گوہر سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں۔ لال و گوہر بہت زیادہ قیمتی، چمکتے ہوئے سچے موتی کہلاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ستارے اور سیارے جو ہوتے ہیں وہ زمین سے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی اس کو تخلیق نہیں کر سکتا، کوئی بھی اسے نہیں بنا سکتا۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ اس میں جو ہے وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں مولانا اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے مقام اور درجے پر قائم کر رکھا ہے، کہ ان چیزوں کا نصیب ہے جو اس دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ نصیبوں اور تقدیروں کو بنا کر خدا ہی تخلیق کرتا ہے۔ تقدیر کو لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے کہ تمہارا نصیب یہ ہے، تمہارا مقدر یہ ہے۔ آسمان پر ہی دیکھ لیں کہ ستاروں اور سیاروں اور چاند سورج کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ فضا میں جو ہیں وہ معلق ہیں، گھومتے ہوئے، چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے موسم اور دن رات بنتے ہیں۔ لیکن یہ ستارے، چاند اور سورج کبھی اپنے مقررہ راستوں سے الگ نہیں ہوتے، وہ اپنے مقررہ وقت میں نکلتے ہیں اور مقررہ وقت میں وہ چلے جاتے ہیں، نہ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک اندیکھی زنجیر سے ان کو باندھ رکھا ہے، جو اپنے نصیب کے مطابق روشنیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ خدا کے علاوہ اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اس میں شاعر بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے خوبصورت زنجیر سے جو ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، جو اپنے اپنے وقت پہ آتے ہیں، اپنا کام سر انجام دیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے میں جو ہے وہ خلل اندازی، مخل اندازی پیدا نہیں کرتے، نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے الجھتے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے میرا کام اس وقت نکلنا ہے، اس وقت سورج کا کام پتہ ہے میں صبح میں نکلوں گا اور شام میں غروب ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ ہر چیز اپنے مدار میں اپنے مقررہ وقت پر نکلتی ہے، اپنا کام سر انجام دیتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل نہ ہو کمی بیشی۔ تو یہی بات میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ اس میں اسماعیل میٹھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں کہ خدا ہی ہے جس نے آسمان بنائے، آسمانوں میں سورج، چاند، ستارے اور
سیارے اور ستاروں کو کیا کیا؟ سجایا، ان کو منور کیا۔ ان کی قدرت پوشیدہ رہ کر انسان کی ظاہری آنکھوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ سورج کا چاند سے کوئی تعلق نہیں، الگ الگ راستوں پہ وہ گامزن ہیں۔ تمام سیارے بھی الگ الگ مدار میں الگ الگ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ گردش کرتے ہیں، اور تمام ستارے بھی کروڑوں سال کی دوری پر اپنی اپنی روشنیوں سے نظر آ رہے ہیں، لیکن قدرت نے ان کے لیے جو وقت مقرر کر دیے ہیں ان کے گھٹنے اور بڑھنے کے، یہ اسی کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، ان میں کبھی انتشار دکھائی نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ پھوٹ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، بس اپنے اپنے راستوں پر جو ہے وہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر نکلتے ہیں اور اپنا اپنا جو ہے وہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے کام میں رکاوٹ اور خلل اندازی نہیں کرتا، مخل کا باعث نہیں کرتا، اور جو ہے نہ ہی اس میں کوئی بگاڑ پیدا کرتا ہے، نہ ہی کوئی اضافی کوئی چیز اس میں ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو یہ کس کی صرف شان ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یہ کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح کے کام سر انجام نہیں دے سکتا، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی جو ہے وہ اس رب کائنات نے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کا یہ کام ہے جو کہ تمام نظام کو بہت ہی بہترین انداز میں چلا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شاعر اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں آخری شعر میں، دیکھیے، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک اور استاد ایک۔ اب اس میں جو ہے وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہ کائنات کی تخلیق جو ہے وہ کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کائنات میں سورج، چاند، ستارے اور سیاروں کی تخلیق، ان سب کی تخلیق، ہم انسانوں کی تخلیق، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں سب کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہماری زمین کیا ہے؟ وہ ایک سیارہ ہے۔ زمین اور زمین کے اندر تمام چیزوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی، ان سب کا دستور، کام کرنے کا طریقہ، قاعدے، قوانین ایک مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہے۔ انسان کی زندگی کا دستور کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جو آئین ہے، جو انسان کے زندگی میں وہ کس طرح سے جو اس دنیا میں آیا اور کس وقت اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، انسان کی تقدیر کو بنانے والا بھی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کہ آپس میں مل جل کر رہنے کے اصول اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور کائنات اور اس دنیا کی تمام کاریگری کو سر انجام دینے والا، کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان کو سکھانے اور سمجھانے والا استاد بھی کون ہے؟ ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی تمام نعمتوں کا، جو چیزیں اس نے ہمیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ہمیں میسر نہیں ہیں تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا چیز بہتر ہے، کیونکہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ جو ہے ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جان رہا ہوتا ہے۔ اس لیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جو ہے وہ اسی وقت قبولیت نہیں ہوتی، قبول نہیں ہو جاتی، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ چیز اپنے بندے کو کس وقت دینی ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت ہم وہ چیز مانگ رہے ہیں، جس چیز کی دعا کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے لیے وہ چیز کی اتنی زیادہ اہمیت نہ ہو، ہمارے وہ کام میں اتنی زیادہ نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے بندے کو کس وقت وہ چیز دینی ہے جس کی وہ دعا کر رہا ہے، جس کے وہ مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر کرنا چاہیے، اور ہر چھوٹی، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے ہم سانس لے رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سوچے جن کی بینائی نہیں ہوتی، جو دیکھ نہیں سکتے، تو وہ دنیا کو دیکھنے سے، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنے سے وہ محروم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں رکھی ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز کا جو ہے وہ، ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک اور دن دیا ہے۔ ہم جو پچھلے دن میں، گزرے ہوئے کل میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم نہ کریں، ہم اپنے نئے دن کا آغاز جو ہے وہ
نئے ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کریں کہ جو غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں ہم اس کو جو ہے آنے والے اپنے کل میں نہ کریں، یعنی کہ ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی شکر بجا لاتے ہوئے جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا، ہمیں تخلیق کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں بہت ساری آسائشیں اور نعمتیں دی، تو ان سب کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس سے ہم میں آپ نے پوری آپ کو میں نے اشعار کی تشریح بتا دی، تو آپ کو کرنا یہ ہے، میں اسائنمنٹ بھی گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کر دوں گی، آپ کو یہاں بتا دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کا تعارف شاعر لکھیں گے ایک پیج پہ، اس کے بعد تمام اشعار کی تشریحات، ایک شعر لکھیں گے، اس کے بعد آپ اس کا حوالہ شاعر کی ہیڈنگ ڈالیے گا، پھر اس کی تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ حوالہ شاعر میں بھی آپ 2 لائن کا حوالہ لکھیں گے کہ یہ شعر جو ہے ہماری اردو کی کتاب کی ہم سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ پھر آپ اس کی تشریح کیجیے گا۔ تشریح بھی بہت زیادہ بڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو اشعار کی آپ کی تشریح ہوتی ہے یہ 3 سے 4 نمبر کی ہوتی ہے، جس میں 1 نمبر کا آپ کا حوالہ ہوگا اور 2 یا 3 نمبر کی تشریح ہوگی۔ تو بہت زیادہ جو بس جتنی بات ہے اس شعر میں جو پوچھی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آپ 2 2.5 پیج آپ جو ہے وہ تشریح لکھنے میں لکھے ہوئے، اور یہ کانسیپٹ کہ جتنے بڑی بڑی چیزیں لکھیں گے نمبر بہت اچھے ملیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ بھلے آپ 4 سے، یہ بھی نہیں کہ صرف 1 لائن میں لکھ کے چھوڑ دیں، 4 سے 5 لائن 6 لائنوں میں بھی لکھ لی، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ جو شعر میں شاعر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بات جو ہے کلیئر ہو گئی، تو آپ کی وہ چیز مکمل ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ اس میں دیکھیے گا، صفحے میں صفحہ نمبر ہے آپ کے پاس کتاب میں 120 اور 121، اس میں جو ہے کثیر الانتخابی سوالات جو موجود ہیں وہ کتاب میں ہی حل کر لیجئے گا، اور جو باقی تمام جو ہیں وہ اشعار ہیں ان کی تشریحات آپ اپنے رجسٹر میں کیجیے گا۔ تمام کام جو بھی آپ کو اسائنمنٹ مل رہے ہیں آپ اس کو رجسٹر میں کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کو پراپر وے میں ایک نوٹس مل جائیں گے، پھر آپ ایگزامس کے دنوں میں آپ کی اس میں پریپریشن اچھی ہوگی۔ جیسے حصہ ادب نثر، آپ رجسٹر کے اپنے 2 پورشن کر لیجئے، ایک حصہ ادب نثر جس میں تمام اسباق کی ورکنگ کیجیے، اور بیچ میں سے ایک حصہ پورشن کر لیجئے حصہ نظم کی، جس میں تمام جو ہے شاعری سے ریلیٹڈ جو غزلیات ہیں اور نظمیات ہیں وہ ساری چیزیں ان سے ریلیٹڈ تمام ورکنگ کیجیے گا۔ اس طرح سے آپ کے 2 پورشن جو ہیں بن جائیں گے۔ گرامر جو ہے قواعد بہت زیادہ نہیں ہے، وہ میں جب آپ کے پورے حصہ ادب اور حصہ نظم وہ کمپلیٹ کر دوں گی تو پھر اکٹھے جو ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر چیپٹر کے اینڈ میں قواعد کی صورت میں ہیں وہ تمام چیزیں پھر آپ کو ایک ساتھ جو ہے وہ سمجھا دوں گی، جو کہ امتحانی لحاظ سے بھی اہم ہے۔ تو آج تک کا جو ہے وہ لیکچر یہیں تک ہے۔ امید ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جو کوئی پرابلم ہو تو آپ گوگل کلاس روم میں کوشچن کر سکتے ہیں، میں آپ کو وہاں پہ آنسر کر دوں گی۔ اس کے علاوہ جو اسائنمنٹ آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آن ٹائم آپ اس کو جو ہے کر کے سبمٹ کروا دیجئے، ورنہ آپ کا کام بہت زیادہ جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔